अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। करोड़ों दुरूदो सलाम उस ज़ाते अक़दस के ऊपर जिनकी विलादत बासादत का महीना है। रबीउल अव्वल नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से मंसूब है और ये 1500 साला सालगिरह है, जिसे 1500 साला विलादत का महीना हर कोई, हर मुसलमान, हर मकतब फ़िक्र का रहने वाला, हर मकतब फ़िक्र का मानने वाला नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार अपने तौर पे कर रहा है, अपने तरह कर रहा है। कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, कोई ऊँची सदाएँ लगा रहा है, कोई न्याज़ का एहतमाम कर रहा है, कोई रैलियाँ निकाल रहा है, तो कोई दुरूद शरीफ अपने अंदाज़ में मोहब्बत और कोई अस्वा-ए हसना के ऊपर अमल करके इस चीज़ को आगे लेके चल रहा है। और एक अहद का दिन है। मैं बारहा कहता हूँ कि रबीउल अव्वल जो है वो महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का ही नहीं सिर्फ, बल्कि अहद का है कि हमने उनकी जितनी भी अहदीस हैं उनको देखना है, परखना है, उसके ऊपर अमल करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा सिर्फ ये नहीं है कि नारे लगाएं और हम झंडे लहराएं, लेकिन साथ ये भी है कि एक अहद करें कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास, हमारे अंदर छोड़ के गए हैं, उनको अपनाएं, उसे अस्वा हसना के ऊपर अमल करें और अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को उनकी तालीमात के मुताबिक इस्तवार करें। प्रोग्राम में चलेंगे हम। इस अमीनपुर बाज़ार में चौक घंटाघर के इतराफ़ मौजूद हैं। यहाँ हर मुनासबत से जो भी त्यौहार होता है तो ये सज जाता है। यहाँ मुख्तलिफ़ अशिया होती हैं जो फ़रोग़ के लिए आती हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत के लिए सामान ख़रीदने आए हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे हम नात भी सुनेंगे। उलमा कराम भी बुलाए हैं ताकि सही मानों के अंदर पैगामात जो हैं वो भी पहुँचाए जाए। मकसद हमारे प्रोग्राम का यही होता है कि आगाही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के महीने को जो 1500 साला विलादत कहा जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर इसको OIC की तरफ से मनाया जा रहा है, तो इसको कैसे मनाया जाए प्रोग्राम में लिए चलेंगे। सबसे पहले आसिफ रज़ा काज़ी साहब मौजूद हैं, मैं उन्हीं से आगाज़ करूँगा प्रोग्राम के अंदर, और फिर यहाँ लोग और भी होंगे, उनसे बात करेंगे, ये हमारे साथ ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझती है 1500 साला OIC जो मुसलमानों की एक तंजीम है पूरी दुनिया के अंदर, वो इसे सेलिब्रेट कर रही है कि ये 1500 साला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना है, एक अहद का दिन है, एक अहद का अयाम है। जो भी जैसे भी इश्क़ मोहम्मदी के अंदर सरशार नज़र आता है वो मना सकता है। आप क्या समझते हैं ये कितना अहमियत का महीना है, कितनी बरकतों वाला महीना है, और इसे कैसे हमें एहतमाम के साथ इन अयाम को गुजारना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपको और अहले इस्लाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत की खुशियाँ मुबारक हों। और ये बड़ी सआदत की बात है कि इस सदी में जब हम रह रहे हैं तो हमें ये दिन नसीब हुए। आज से 100 साल पहले जो लोग थे या आज से 100 साल बाद जो होंगे उनको ये अयाम नसीब होंगे। दूसरा, आपने OIC का ज़िक्र किया, आलम इस्लाम की एक बहुत मुनज़्ज़म तंजीम है, उन्होंने भी खुशी का ऐलान किया है। आलम इस्लाम पूरा खुश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियाँ मनाना जो है ये ईमान वालों के लिए बहुत सआदत की बात है। और इस पर जिस तरह आपने भी कहा, पैगाम ये है कि उसवाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा क़यामत तक आने वाले मुसलमानों नहीं, ये पॉइंट बड़ा अहम है कि इंसानों के लिए वो निजात का सबब है। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। क़यामत तक आने वाले तमाम जो इंसान हैं वो आपके उसवा हसना को अगर रोड मैप बना लें, उस पर अमल पैरा होना शुरू हो जाएं तो वो कामयाब हो जाएं। आपसे गुफ्तगू जारी है कि कुछ हमारे यहाँ लोग ख़रीदारी करने आए हैं, तो उनसे भी गुफ्तगू हो जाए ताकि आप तो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से, बाठा चक से। बाठा चक से। क्या लेने आए हैं? हमने झंडियाँ, हाँ जी, और लाइटिंग, बैज वगैरह झंडी लेकर। क्या है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मोहब्बत का इजहार, और इस महीने को कैसे मनाना चाहिए? हमें बड़ी खुशी के साथ मनाना चाहिए, हमें बहुत खुशी के साथ मनाना चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें बहुत इसके अच्छा, पैगाम आप क्या दें? आपका नाम क्या है? मुग़फ़्फ़र अली। मुज़फ़्फ़र साहब, आप क्या पैगाम देंगे आज की नौजवान नस्ल को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वा हसना के ऊपर अमल करना कितना ज़रूरी है आज के दौर में, जहाँ सब्र ख़त्म हो गया है, तहम्मुल ख़त्म हो गया है, जो उन्होंने बताया हम उसके उल्ट चल रहे हैं, और इस महीने हमें अहद करना चाहिए कौन कौन सी बातों पर अमल करने के लिए? अमल करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि हुज़ूर की आमद पर आपने जोश व खरोश से ये दिन मनाना चाहिए, क्योंकि ना कि ये नहीं है कि मनाएं ना, खुशी से मनाएं। और तालीमात उनकी अमल करना चाहिए, और तालीम पर भी अमल करना चाहिए, उनकी तालीम पर भी अमल करना चाहिए। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका?
محمد ذاکر حسین سیالوی. محمد ذاکر حسین سیالوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ کیا کیا لینے آئے تھے ابھی؟ میں الحمدللہ بچوں کے جلوس کے لیے انتظام کر رہا ہوں. کیا آپ امام مسجد ہیں؟ الحمدللہ. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایام ہمارے لیے کتنے خاص ہیں؟ بلا شبہ کوئی مکاتب فکر جلوس نکالتا ہے، کوئی نیاز بانٹتا ہے، کوئی درود شریف پڑھ لیتا ہے، کوئی دل میں پڑھ لیتا ہے، کوئی اونچی پڑھ لیتا ہے. عشق محمدی میں سارے سرشار نظر آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان ایام کا پیغام کیا دینا چاہیے، کہ ہمیں ان ایام سے سیکھنا کیا چاہیے؟ بلا شبہ یہ ایام گزر جائیں گے، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر جو اس وقت چل رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نبی پاک کی زندگی سے کیا سیکھنا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کی ولادت باسعادت خوشی کے ساتھ ساتھ اس چیز کا عہد کرنا چاہیے کہ جس طرح آپ نے زندگی گزاری نا، اس کی روشنی میں ہمیں بھی زندگی گزارنی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کا محبت، پیار، خلوص اس کو اختیار کرنا چاہیے. اپنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے اور عشق کا اظہار ہے وہ مال کے ذریعے بھی کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب آپ پہ اللہ کا فضل اور رحمت ہو جائے تو خوشی کیا کرو، اور جو تم جمع پونجی رکھتے ہو اس سے وہ خرچ کرنا بہتر ہے. وہ خیر مما جمعون. کیا اس وقت یہ بھی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہمارے جو بہن بھائی مصیبت میں ہیں، سیلاب میں 20 لاکھ سے زائد لوگ سیلاب زدگان کی شکل میں ہیں، نبی پاک کی تعلیمات سے سیکھیں کہ جو لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے بڑھ چڑھ کے خود مدد کے لیے آگے چلیں؟ ہاں بالکل. ادھر بھی انکار نہیں ہے، ادھر بھی انکار نہیں ہے کہ ادھر بھی خوشی کریں، ادھر بھی اپنا حسب توفیق کا حصہ پہنچائیں. ٹھیک ہوگا جی. ہمارے ساتھ یہ سیالوی صاحب موجود تھے، بچے ہیں جو یہاں سے کچھ خریدنے آئے تھے. انہوں نے بیجز بھی لگائے ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیا نام ہے السلام. آپ کا؟ محمد اویس. محمد اویس. اویس کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ حفظ کرتا ہوں. حفظ کر رہے ہو. کون سے سپارے کر لیں؟ کر لیا ہے، پڑھاتا ہوں. سارا کر لیا؟ ہاں جی. ماشاء اللہ. کتنی عمر ہے؟ 19 سال. کوئی قرأت ہمیں خوبصورت سے سناؤ گے آج؟ سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. اچھا اویس، آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 1500 سالہ منائی جا رہی ہے. کیا پیغام دیں گے کہ ایک آپ کی طرف سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو ضرور ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ جو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صاحب کو مبارکباد ہو، اور یہ ہمیں خوش ہو کر بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی مسئلے کے منانی چاہیے. نبی پاک کی کون سی سنت ایک کوئی آپ بتائیں جس پہ ہمیں ضرور عمل کرنا ہوگا؟ کون سی؟ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ کوئی ایک ایسی سنت جو آپ کو نماز ادا کریں. نماز کی پابندی. ہاں جی، نماز کی پابندی کریں. بالکل صحیح ہے. اب ایسے ایک پیغام دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کوئی ایک جملہ جو ہم ایڈ آن کرتے جائیں. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نور حسین. محمد نور حسین. آپ کہاں سے ہیں؟ تعلقے سے کھڑیاں والے. آپ نے بھی قرآن حفظ کر لیا مکمل؟ ابھی کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. کر رہے ہیں. کون سے سپارے تھے؟ 15 15 سپارے تھے. نعت کے کوئی بول آتے ہیں؟ کوئی دو سنا دو گے ہمیں؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا.
مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. سبحان اللہ نور، آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں کیا. دعا ہے کہ اللہ قرآن کی یہ جو ایک خوبصورت عنایت آپ کے دل میں کر رہا ہے، آپ اسے زندہ و تابندہ رکھیں اور اس کی تعلیمات جو ہیں آگے دنیا تک پہنچائیں. کچھ لوگ ہیں یہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کہاں سے ہیں؟ پنڈی بیٹھیاں سے. کیا لینے آئے ہیں؟ ادھر کچھ سامان ہی لینے آیا ہوں، دعوت. ٹھیک ہو. کیا پیغام دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر اس کی امت میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج مطلب ہے کہ یہ مہینہ جو ان کی ولادت کا ہے 12 ربیع الاول، تو اس حوالے سے بھرپور جو ہے نا طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے قیمتی مہینہ ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کہ زیادہ سے زیادہ خوشیاں منائیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں جبات کلاب. کیا کہیں گے کہ ہمیں نبی پاک کی زندگی سے آج کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہاں کوئی ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتا ہے نا تیزی سے تو گالم گلوچ شروع ہوتے ہیں. ہمارے نبی تو غیر مسلموں کی مظلوموں کا ساتھی تھے. جانور آگے بتاتے تھے کہ میں مشکل میں ہوں تو نبی پاک ان کو بھی انصاف کر کے دیتے تھے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا چاہیے. جو انہوں نے فرمایا اگر اس پہ عمل کرو گے تو کبھی بھی آپ کو انسان گھاٹے میں نہیں رہتا. بالکل صحیح. غریب کی جتنی بھی مدد ہو سکے کرے. سلاب زادگان ہیں، دوسرے ہیں، ان کی سب کی مدد کرنا، یہ ہمیں اپنے نبی سے سبق سیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. بڑی خوبصورت بات کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اسماء حسنہ، اسے ہمیں سیکھنا چاہیے. السلام علیکم. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ چک جمبرا سے. کیا کہیں گے آپ، کیا کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کیا ہمیں پیغام ملتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی خوشی میں بہت زیادہ خوشی ہونی چاہیے. اس سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو سب کچھ ہمارے لیے سب کچھ اچھا ہے. اس سے بڑی اور خوشی کوئی نہیں ہے. یہ بھی بات ان کی بالکل صحیح ہے. آصف صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی چلیے گا. ہم چلتے جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت، بلکہ میں یہ جملہ بولتا ہوتا ہوں کہ تا قیامت تعریفیں بیان کرتا رہوں تو شاید ایک رتی برابر بھی حق ادا نہ ہو سکے. لیکن ایک جملہ جو بڑا خاص ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت جو ہے وہ ہے تو ہم ہیں، وہ تھے تو ہم بنے ہیں، وہ نہ ہوتے یہ دنیا نہ ہوتی. اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس لیے ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہو چکا ہے. ہماری ترقی صرف اسی کے اندر ہے کہ ہم نبی پاک کی تعلیمات پہ عمل کریں. بچے ہیں دو چھوٹے چھوٹے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسن. محمد حسن کون سی کلاس میں؟ میں ناظرہ میں ہوں. ناظرہ میں ہو ماشاء اللہ. تو نعت آتی ہے کوئی؟ ہاں جی. سناؤ گے؟ ہاں جی. چلو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے. بہت پیارا. ایک اور دوست ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد احمد رضا. محمد احمد. آپ کون سی کلاس میں؟ میں حفظ کر رہا ہوں. حفظ کر رہے ہیں. کون سے سپارے پہ ہیں؟ میرے 11 سپارے ہو گئے. ماشاء اللہ. کیا ایج ہے؟ میری 12 سال. 12 سال میں آپ نے کتنی دیر میں 11 سپارے کیے؟ میں نے کیا سال میں 1 سال میں. 1 سال میں 11 سپارے کر لیے. یعنی کہ ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ مزید 1-1.5 سال میں آپ پورا قرآن حفظ کر لیں. انشاءاللہ. کوئی نعت سنائیں گے؟ جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر سوال آیا کمال آیا نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. بہت کہی آپ نے نعت پڑھی. آپ آصف بھائی آگے چلتے جائیں گے اور تھوڑا سا آگے چلیں گے تو اس وقت ہمارے ساتھ امیر پور بازار میں ہیں, جھنڈے ہیں وہ لہرا رہے ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو کہ یہاں سجاوٹ کے لیے رکھی گئی ہیں. ابھی یہ پگڑیاں ہیں, مختلف چیزیں ہیں, نالین پاک ہے, اس کے مختلف شبیہات ہیں جو کہ بنائی گئی جو کہ لوگ یہاں خریدیں گے بھی. اور ہم آگے چلتے ہیں دکان کے اندر. یہاں ایک دکان بھی ہے اور بڑا خوبصورت سامان جو ہے اس پر لگایا. پیچھے سے رستہ عرفان آپ دے دیں تھوڑا سا اس طرف, اور اگر دیکھیں تو میں دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا کہ بہت سارے بیجز ہیں مختلف اقسام کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں, ان کے نام جو ہیں. اچھا نالین پاک جی حضرت صاحب لے رہے ہیں, ان سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم کیا السلام. نام ہے آپ کا؟ حافظ محمد یونس. کہاں سے آئے ہیں؟ ہم ڈوڈی والا سے آئے ہیں. آپ حافظ قرآن ہیں؟ جی الحمدللہ. کتنے سال پہلے کیا؟ تقریباً 10-15 سال ہو گئے ہیں. اچھا آپ نے کتنی عمر میں کیا ہے قرآن؟ ہم نے تقریباً 16-17 سال کی عمر میں کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو کیا کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے, کیا پیغام ہے کہ نبی پاک کی سنت اور نبی پاک کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اسلامی طریقے سے چلنا اور ہم اسلامی طریقے سے ہر کام کرنا یہ سبق دیتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمارے لیے اور خوشی کا دن ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور ان پہ عمل کرنا ضروری ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. یہاں خانہ کعبہ کے بھی اور مختلف جو ہیں بیجز, نالین پاک جیسے انہوں نے پکڑا ہوا ہاتھ میں, مختلف اور چیزیں ہیں. نبی پاک کے روزے کی شبیہات جو ہیں وہ بھی رکھی گئی ہیں کہ لوگ بیج لگائیں وہ لینا چاہیں. آگے دکھائیں تو یہ دیکھیں کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں خوبصورتی کے لیے, ڈیکوریشن کے لیے. مساجد, بازار, مقابلہ حسن بازاروں کے اندر ہوتا ہے کہ کون سا بازار زیادہ سجا ہوا ہے. اسلام نگر والے علاقے میں بہت بڑے بڑے مقابلہ جات ہوتے ہیں. اب یہاں دیکھیں گلوبز ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب, اور پھول ہیں, کیپس ہیں, مختلف جو کہ جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کے لیے رکھا گیا ہے. دکاندار موجود ہیں یہاں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ بھی کچھ لینے آئے ہیں؟ جی الحمدللہ جی, کیا نام ہے خریداری آپ کا؟ تو ہو رہی ہے. ملا شریک محمد عادل رضا قادری. اچھا عادل بھائی, کیا سمجھتے ہیں کہ 1500 سالہ یہ OICB سے تقریبات کے طور پہ منا رہی ہے نبی پاک کی یہ ولادت باسادگہ. 1500 سال پہلے ایک ایسی شخصیت آتی ہے جس سے نہ صرف انسان, جن, جانور, کل عالم کی جتنی بھی کائنات کی تصوراتی چیزیں بھی ہیں وہ بھی اپنے انصاف کے لیے, اپنے رجوع کے لیے ان کے پاس آتی ہیں. اور بلا شبہ قیامت والے دن بخشش کا منبع صرف ایک ہوں گے, وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. کیا سمجھتے ہیں ان کی تعلیمات کو ہمیں کیسے لے کے آگے چلنا ہوگا اس وقت جہاں ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں, زوال پذیری کا شکار ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ جیسے فرما رہے ہیں, نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو ان کی تعلیمات ہیں اس کے اندر ہی ہماری نجات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو پھر وہ جو آئے اور جن کے آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا کایا ہی بدل دیا, اور اس کی کائنات کی جو ہے وہ ساری تصویر ہی چینج ہو گئی. کہ وہ جو دور تھا وہ بڑا پرفتن اور وہ بڑا جو ہے وہ عجیب و غریب سا دور تھا, جہالت کا دورہ تھا. نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے. اور وہ زندگی کیا ہے؟ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کے حقوق بیان فرمایا, وہاں جانوروں کے, نباتات کے, جمادات کے, ہر چیز کے حقوق بیان فرمایا. ایون کہ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو رستے کے حقوق بیان فرمایا.
تو یہ ہمارے لیے اشد ضروری ہے کہ ہم جہاں پر میلاد شریف کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، جہاں پر ہم جو ہے وہ جھنڈیاں لگا کر چراغاں کر کے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں اور 1500 سالہ جشن منانے جا رہے ہیں، تو وہاں پر ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو بھی اپنے اوپر نافذ کریں، اپنی ذات کے اوپر۔ یہ ضروری ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ عہد کرے کہ میں آج سے نمازی بنوں گا، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ کہے کہ میں نبی پاک کی سنت کو جو ہے وہ سجاؤں گا، جو بندہ والدین کو ستا رہا ہے وہ توبہ کرے اور کہے کہ میں ماں باپ کا فرما بردار بنوں گا، کہ جن کے حقوق نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اور سب سے اشد ضروری جو چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں، جی بالکل اس وقت ہمیں اپنے ملک پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنے ملک پاکستان کی بقا اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نصاب ہمیں عطا فرمایا، ہماری زندگیاں ساری ختم ہو سکتی ہیں لیکن وہ نصاب مکمل نہیں ہو سکتا، اس کو بالکل۔ اور بڑے ہم خوش نصیب افراد ہیں کہ اب میں آپ پوری اس وقت جو سننے والے بھی ہیں اور مسلم امہ کہ جن کے پاس یہ 1500 سالہ کا یہ جو فگر ہے نا، یہ میرے اور آپ کے پاس آیا، ہماری اور آپ کی زندگی میں دوبارہ یہ شاید اس طرح کا موقع ہمیں اور نہ ملے، یقیناً نہیں ملے گا۔ تو لیکن ہمیں اس وقت کچھ نیا کرنا ہے، اس میلاد شریف کی خوشی پہ ہمیں کچھ نیا کرنا ہے، اور وہ نیا کیا ہے کہ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو میسج اپنے صحاب کے ذریعے ہم تک کنوے فرمایا ہے نا، اس کو اپنانا ہے۔ صرف جھنڈے جلوس اور نکالنا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ ان کی سیرت پر عمل کرنا یہ اصل مقصد ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات انہوں نے کی کہ جب گھر سے نکلیں تو ایک دل کے اندر اعادہ کر لیں، ایک عہد کر لیں۔ دکانداریاں موجود ہیں، مختلف وہ پیسز موجود ہیں جن کے ذریعے سجایا جائے گا۔ اچھا، بڑی خوبصورت بات کی ان کا، گھر سے جب نکلیں یا جب آپ روانہ ہوں تو ایک عہد کر لینا ہے کہ آج میں عہد کر کے گھر سے نکل رہا ہوں کہ میں جلوس کے اندر جا رہا ہوں یا میں میلاد شریف کے اندر جا رہا ہوں، تو صرف میں نے محفل کے اندر بیٹھنا نہیں ہے، یہاں سے وہاں صرف کھانا میرا مشن نہیں ہے، یا جلوس کے اندر صرف چلنا مشن نہیں ہے، بلکہ ادا کرنا ہے میں نے فجر تو نہیں مس کی، میں نے ظہر تو نہیں مس کی، میں نے عصر پڑھی ہے، میں نے مغرب پڑھی ہے، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ بلا شبہ نماز بے شک بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، پھر خود ہی سارا سسٹم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل اس مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں کہ ایک طالب علم اگر داخلہ تو لے لے لیکن وہ پڑھے نہ، وہ کتابیں لے تو لے لیکن وہ امتحان میں کبھی بھی کامیاب ہے۔ ہماری کامیابی یہی ہے کہ یہ سلیبس ہے، یہ خوشیاں ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہوں۔ دوسرا، حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کی طرف سے شاندار انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب کی طرف سے 1 سے 12 ربیع الاول تک جو عشرہ رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے سرکاری سرپرستی میں، اور 12 ربیع الاول کو اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، جس میں پہلے سیشن میں اور دوسرے سیشن میں صدر پاکستان اور وزیر پاکستان ایڈریس بھی کریں گے۔ ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور حکومت سے یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ جو سرکاری میڈیا ہے اس کو بھی تعلیمات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال میں لایا جائے۔ ہماری کامیابی نجات اسی میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آفاقی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہوں۔ ٹھیک ہوگا۔ یہاں کچھ دکاندار موجود ہیں جو کہ سامان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ علی عباس۔ حافظ علی عباس، آپ نے حفظ کر لیا مکمل؟ ہاں جی۔ کتنی ایج ہے؟ میری 12 سال۔ 12 سال۔ تو کتنے سالوں میں کیا تھا آپ نے حفظ؟ 1.25 سال۔ 1.25 سال میں پورا قرآن پاک آپ نے حفظ کر لیا تھا؟ ماشاء اللہ۔ تو اب ہمیں کوئی نعت سناؤ گے؟ سنائیں۔ ہے کلام الہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے بری، تیرا محرم راز ہے روح امین،
मसनद नाज है शहबरी तेरा महरम राज है रूह अमी कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह ये है तेरे ही औला की कसम। माशाल्लाह। क्या नाम था आपका? हाफिज़ अली अब्बास। हाफिज़ अली अब्बास ने इतनी खूबसूरत नात पढ़ी है कि यकीन मानिए कि मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ, जो भी सुन रहा था वो वहाँ जमूद का शिकार होकर इस मदा सराई, ये एक मदा सराई है, अपने नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है, हम्दो सना है, जो सुनने के लिए ये लोग सुन रहे थे। और बहुत ही खूबसूरत आवाज़, एक बच्चा जो अपनी पूरी जान लगा के इश्क़ मोहम्मदी जो हमें सुना रहा था। मैं तारीफ़ करूँगा, बहुत शुक्रिया आपका। एक और जवान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह। आपने भी हिफ़्ज़ कर लिए? नहीं कर रहे। कौन से पारे पे? मैं 11 पारे कर लिए। तो एज क्या आपकी? 12 साल। 12 साल। आप भी गुनाह सुनाओगे हमें? हाँ जी। सुनाएं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा। हमारे साथ मौजूद है एक शख्स जिनके साथ ही आए, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप शागिर्द हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके शागिर्द हैं? हाँ जी। क्या समझ रहे हैं कि ये इश्क पैदा हो जाता है, ये लहू ठाठे मारता है, या ये हलाली होने का सबूत है? क्योंकि मेरा ईमान ये है कि कोई भी मुसलमान जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, उसके दिल में इश्क मोहम्मदी ज़रूर है। जी बिल्कुल। कोई जुलूस निकाल लेता है, कोई न्याज बांट देता है, कोई ऊंचे नारे लगाते तो कोई दुरूद शरीफ पढ़ लेता है, कोई दिल में कोई ऊंचा। बिल्कुल। क्या समझते हैं इस महीने जो 1500 साल तकरीबात चल रही हैं, हमें पैगाम क्या देना होगा आज कौम को कि नबी पाक की अस्वा हसना के ऊपर अमल करना कितना ज़रूरी हो गया? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया और ये हमारे ईमान का भी हिस्सा है। जिस तरह के बुखारी शरीफ में हदीस है, सरकार अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। मफ़हूम है, सरकार फरमाते हैं बंदा उस वक़्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक हर चीज़ से बढ़कर मुझसे माल जान औलाद वालिदैन हर चीज़ से बढ़कर। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकार अलैहिस्सलाम का मिलाद मना रहे हैं और लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ से बढ़कर अपने नबी से प्यार करते हैं, उनका मिलाद मना रहे हैं, तो हमें सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत अपनाने की भी अशद ज़रूरत है। जिस तरह कि सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं कि फ़ाइज़ा वुलिदती, जब मैंने अपने बेटे को जन्म दिया, फ़ाइज़ा हुआ साजिदुन, तो मेरे बेटे ने सबसे पहले रब की बारगाह में सजदा किया। तो ये सरकार अलैहिस्सलाम ने जो आते ही सजदा किया तो अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया है कि मेरे मानने वालों, जिस तरह मुझसे मोहब्बत करते हो मेरी सीरत पर भी अमल करना। बहुत खूबसूरत। आपका नाम क्या था? हाफिज़ बदर मुनीर। हाफिज़ बदर मुनीर साहब ने जो इख्तितामी जुमले बोले हैं बड़ी ही खूबसूरत हैं। मैं आखिरी पैगाम हमारे प्रोफेसर आसरुद्दीन काजी साहब मौजूद हैं, क्या कहेंगे
کہ بہت پیارا انہوں نے میسیج دیا کہ میں تمہیں تمہارے مال جان اولاد عزت آبرو ہر ایک سے بڑھ کے جب تک عزیز تر نہیں ہو جاتا تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. فل سٹاپ لگا دیا, بریکٹ لگا دی, ایک دیوار کھڑی کر دی, ایک لائن کھینچ دی. اب مسلمان ہونا, مومن ہونا صرف وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کے پیار کرے گا. مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر نہیں پیار کریں گے تو پھر میرے وجود کا کوئی فائدہ نہیں, میرے پیدا ہونے کا فائدہ نہیں, میرے چلنے پھرنے کا فائدہ نہیں. میرا تو ایمان ہے کہ سب کچھ ہے ان کے وسیلے سے, انہی کے طفیل سے. کیا آخر پہ پیغام دیں گے کہ ہمیں کس چیز کا اعادہ اور عہد کرنا ہوگا؟ 2 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ جو تعلیمات ہیں جنہوں نے عمل کیا اس حدیث شریف پر, تعلیمات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر, صحابہ کرام علیہم رضوان, اولیاء کاملین, ان کی زندگیاں دیکھ لیں. انہوں نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی, انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. اور آج اگر ہم زوال کا شکار ہیں تو صرف یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث شریف اور جو اسلام کا پیغام ہے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے. زبان سے تو ہمیں نبی پاک نے راستہ بتایا, ہم شارٹ کٹ مارتے پھر رہے, جب اتریں گے تبھی گراوٹ کا شکار ہو. یہ ہمارے زوال کی وجہ ہے. دل سے ہم تعلیمات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کریں, کامیاب ہو جائیں گے. دوسرا بڑا اہم پیغام ایشو آف دی ڈے کے حساب سے اسلام نے پوری امت کو, مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا. جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. آج پاکستان کے کچھ حصوں میں سیلاب آیا ہوا ہے, بلکہ 70% زخمی ہیں. ہمارے بہت سارے بہن بھائی مسلمان جو ہیں وہ مشکل میں ہیں. میلاد شریف بھی منائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میلاد شریف کا کچھ حصہ جو ہے ان کی خوشیوں میں, کیونکہ وہ مشکل میں ہیں, یہ نیاز پکا کے ان کو دے دیں کہ اپنے ساتھی ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں اور وہ تکلیف میں ہیں. کیونکہ بہت ساری جماعتوں نے یہ کیا کہ اپنے بڑے بڑے پروگرام پوسٹ پون کر کے چھوٹے پروگرام کیے ہیں اور اپنا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بھیجا ہے. یہی پیغام ہے کہ اخلاص کے ساتھ سیلاب زدگان کے لیے دعا بھی کریں. دعا مومن کا ہتھیار ہے, کامیابی کی ضمانت ہے. دوسرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا مال خود وہاں جا کر, یا جو جماعتیں وہاں کام کر رہی ہیں, حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے, ہم اس کو ریسکیو کریں. وقت گزر ہی جانا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ آج ہم کسی کے لیے کچھ کریں گے, یہ وہ پودا لگانا ہے جو محبت کا, جو پھر آگے تناوت درخت بنے گا اور ہم قوم بن سکتے ہیں. یہ سرکل چلتا ہے. دیکھیں دکھ تکلیف, جس طرح دھوپ ہے, صبح مشرق میں, دوپہر میں سورج کہیں ہوتا ہے. آج تکلیف وہاں ہے, کل ہم بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. آج ہم اخلاص کے ساتھ تعلیمات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کو سپورٹ کریں گے, ان کی مدد کریں گے. جب دین میں یہ ہے کہ ہم مشکل میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی اسباب پیدا فرمائیں. بہت شکریہ. آپ آصف رضا قادری صاحب موجود تھے. بہت خوبصورت پیغام دیا کہ سیلاب میں پھنسے, متاثر, مشکل کا شکار ہمارے بہن بھائیوں کو آج ضرورت ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں ایک تو اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہے, دوسرا ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے مشکل میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ مشکل سے نکلیں. یہ مصیبت ہے, یہ تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے, کسی اور طرز پہ خدا نہ خواستہ ہم پہ آئے, تو وہ لوگوں کو یہ پیغام ضرور دیں کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.